दोस्तों, उम्मीद है आपको ये नॉवल पसंद आ रहा होगा। आप अपनी सपोर्ट इसी तरह जारी रखिए। आज की एपिसोड भी बहुत मज़ेदार है। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में मैंने एक शॉर्ट नॉवल का लिंक पिन किया है, आप उसको भी लाजमी पढ़ें। शेख उमरी के साथ एक 50 साला मजबूत जिस्म का खुश शक्ल शख्स मौजूद था। तारुफ पर पता चला यही सेनेटर अमानुल्लाह है। इसका बुनियादी ताल्लुक पंजाब के इलाके कसूर से था। कई सौ एकड़ ज़रूरी ज़मीन के मालिक और सियासी ख़ानदान से ताल्लुक। इसका सारा ख़ानदान ही सियासत में था। कोई एमएनए, कोई एमपीए, चाहे हुकूमत किसी भी पार्टी की होती, इसके ख़ानदान का कोई ना कोई फ़र्द लाज़मी हुकूमत का हिस्सा होता। इसके अलावा अमानुल्लाह का ज़ाती बिज़नेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी था। आजकल वो खुद को सेनेटर नहीं था, लेकिन सेनेटर का लाहका इसके नाम का हिस्सा बन चुका था। चाय के साथ सैंडविचेस खाकर मेरी भूख कदरे मट चुकी थी। इसी दौरान एक कार गेट से अंदर दाखिल हुई और पोर्च में आ रुकी। कार से एक 27-28 साल का जवान निकला। इसके बड़े बड़े बाल बेतरतीब थे और चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी नुमाया। उसने जीन्स शर्ट पहन रखी थी और हाथ में एक स्पोर्ट्स बैग। वो चलता सीधा हमारे पास आया। उसे देखते ही सेनेटर अमानुल्लाह ने कहा, लो जी, अरसलान चीता भी आ गया, कोरम पूरा हो चुका। इतनी देर में अरसलान नामी वो जवान हमारे करीब पहुंचा। इसका जिस्म ठोस और करख्त सा था। वो हमारे साथ ही आन बैठा। रस्मी बातों के बाद सेनेटर ने अरसलान से पूछा, जवान तुम्हें कुछ चाहिए? जी सर, मुझे जिन्नाह सुपरमार्केट जाना होगा। ओके, सेनेटर ने हुंकारा भरा और कहा, कितना टाइम लगेगा अंदाज़न? तो अरसलान ने कहा, 2 घंटे लग जाने हैं। सही सही, तो ऐसा करो तुम कुछ देर बाद निकल जाना इसी गाड़ी में। और कुछ देर सोचकर कहा, बल्कि तुम बाली को भी साथ ले जाना, उसे कुछ शॉपिंग की ज़रूरत होगी। जल्दी आने की कोशिश करना, रात 9 बजे मीटिंग होगी। ये इस्लामाबाद की रात थी। मौजूदा मॉल्स, एम्पोरियम वगैरह बाद में बने। तब जिन्हा सुपरमार्केट ही इस्लामाबाद का मेन शॉपिंग एरिया ही था। बड़ी मुद्दत के बाद यूं आज़ादाना बाहर बाजार में घूमना मेरा हाल किसी जेल से छूटे कैदी सा था, जो हर चीज़ को पलट पलट कर देख रहा हो। कुछ मखसूस किस्म के बुक्स अरसलान को लेने थे। ऐसे हुक्स जो रस्सी के साथ बांधकर कहीं फंसाएं तो वो मजबूती के साथ रुके रहें। हुक्स की ख्वारी के बाद अब उसे उसी हिसाब से बोल्ट्स और रावल बोल्ट चाहिए थे। मैं चुपचाप उसके साथ चलता, इधर उधर देखता, खुद को चुगद महसूस कर रहा था। रात 9 के आसपास हम जिन्ना सुपर पहुंचे। हर तरफ रंगो बू का सैलाब था। मार्केट के साथ नया नया प्लाजा बना था। वहां से अरसलान की देखा देखी मैंने भी जीन्स जॉगर्स खरीदे। हर तरफ फैली हसीनाएं। हैदराबाद की निस्बत इस्लामाबाद काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न था। एलीट क्लास के बर्गर बच्चे और पोपट बच्चियां। इस ज़माने में एलीट क्लास के बच्चों को इन्हीं नामों से बुलाया जाता था। शॉपिंग के बाद अरसलान बोला, चलो कुछ खाते हैं। ये बाकायदा उसका मुझसे पहला कलाम था। अक्टूबर की हल्की खुनकी वाली रात और इस्लामाबाद का मौसम। हम दोनों अपने ऑर्डर के इंतज़ार में थे जब मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने कनखियों से इधर उधर जायजा लिया। सामने टेबल पर एक फैशनेबल खातून
ذرا فاصلے پر مجھے دیکھ رہی تھی۔ خاتون کے ساتھ شاید اس کا میاں تھا اور ایک 7-8 سال کا بچہ۔ میں نے سر جھٹکا اور دوبارہ سے ارسلان سے بات کرنے لگا۔ وہ پاک آرمی کا بھگوڑا تھا، اس کے مزاج میں اڑیل پن تھا، کام میں کمال کا آدمی اور مزاج میں اپنی مرضی کا۔ بس خطرات میں کودنا اسے پسند تھا، اسی وجہ سے آرمی میں گیا، لیکن آرمی کے ڈسپلن سے ایسا بھاگا کہ جان چھڑا کر ہی دم لیا۔ آج کل فری لانسر مختلف پروجیکٹس کرتا تھا۔ اتنی دیر ہمارے آرڈر کی ٹرے آ گئی۔ ایک ویٹریس ٹرے لے کر ہمارے پاس آئی۔ جیسے ہی وہ ہمارے قدرے قریب پہنچی، مجھے جیسے خشک خون کی بو محسوس ہوئی۔ میں نے وہم سمجھا، لیکن جیسے ہی ویٹریس ہمارے سامنے آرڈر رکھنے کو میرے قریب آئی، مجھے وہی بو دوبارہ محسوس ہوئی۔ اس بار بو انتہائی واضح تھی، جیسے قصائی کی دکان کے پاس سے گزرتے خون کی بو، گوشت کی نہیں، صرف خون۔ میں نے ارسلان کی طرف دیکھا، وہ بالکل نارمل، پوری توجہ سے جھکی ویٹریس کو تاڑ رہا تھا۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، یہ خون کی بو کہاں سے آ رہی؟ یہ سننا تھا کہ ویٹریس ٹھٹکی اور پھر اچانک جلدی سے خالی نرے اٹھاتی، خفت سے انداز میں گویا بھاگ سی گئی۔ ارسلان نے مجھے دیکھا اور بولا، پگلا گئے ہو کیا؟ مجھے تو نہیں آ رہی۔ ابھی میں کچھ بولنے لگا تھا کہ جیسے میرے کانوں میں کجلا دیوی کی آواز سنائی دی، بالی، اپنے محسوسات کا اظہار نہ کرو، چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ میں نے کندھے اچکائے اور شرمندہ سا ہنس پڑا۔ ڈنر کے بعد ہم اٹھے اور پارکنگ میں گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے کہ میری نظر سامنے سٹارٹ ہوتی کار کے اندر پڑی۔ اس میں وہی خاتون پچھلی نشست پر براجمان تھی، جبکہ بچہ آگے اور مرد گاڑی چلا رہا۔ ہماری نظریں ملی، گویا خاتون اسی کے انتظار میں تھی۔ اس نے ایک گہری اسمائل دی مجھے اور مجھے انگلی اٹھا کر جیسے 1 منٹ رکو کا اشارہ کیا۔ اس نے جلدی سے اپنا پرس کھولا اور کچھ تلاش کرنے لگی۔ اتنی دیر میں گاڑی ہمارے قریب پہنچی اور جیسے ہی پاس سے گزری، اس عورت نے مجھے آنکھ ماری اور کھڑکی سے کوئی چیز نیچے پھینکی اور مجھے آنکھوں سے ادھر اشارہ کیا اور گاڑی یہ جا وہ جا۔ میں 2 قدم آگے بڑھا اور جھک کر دیکھا۔ یہ کاغذ کی چھوٹی سی گولی تھی۔ جیسے کھولا تو اوپر شاید میک اپ والی پینسل سے ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ جیب میں ڈالا اور واپسی گھر کو نکل پڑا، اور یہ رات 11 کا وقت تھا۔ ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ شیخ عمری نے کہا، کچھ باتیں تو آپ جانتے ہیں، آج تفصیلی بات کر لیں ذرا۔ ہماری منزل چترال سے آگے وادی کیلاش ہے۔ وادی کیلاش سے کچھ فاصلے پر ایک قدیم آبادی کے کھنڈرات ہیں۔ ابتدا میں یہ آبادی انہی کیلاشیوں کے آباء و اجداد نے بسائی تھی۔ بعد میں وہ لوگ موجودہ آبادی میں شفٹ ہو گئے، کبھی وہ بھی کم از کم 3 صدیاں قبل۔ کچھ توہمات کی وجہ سے اب وہ لوگ نہ خود ادھر جاتے ہیں نہ ادھر ہیں۔ اگر اس طرف سے کوئی انسانی روح کسی کو جانے دیتے واپس ان میں آ گئی تو شیطانی قوتیں واپس آبادی میں آ جائیں گی، یعنی 3 انسانی قدموں سے بچی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس نے میز پر ایک چمڑے کا ٹکڑا بچھایا اور اس پر بنے قدیمی نقشے پر وہ آبادی دکھائی۔ یہ کسی اونچے ٹیلے پر رہی ہوگی۔ یہ آبادی پھسیل کے اندر موجود تھی، کچھ 40-50 گھروں والی۔ یہیں ایک پرانے عبادت گاہ میں کہیں ایک صندوقچہ دفن ہے۔ مجھے وہ صندوقچہ چاہیے۔ اس صندوقچے کا وہاں ہونا گہرا راز ہے جو مجھے اس نقشے سے ملا، اور یہ نقشہ کہاں سے ملا یہ غیر ضروری ہے۔ وہ صندوقچہ چاہیے۔ جس شخص نے یہ نقشہ بنایا تھا اس کے مطابق اس علاقے میں انتہائی زہریلے سانپ پائے جاتے ہیں۔ یہ شخص کسی طریقے سے وہاں تک پہنچا، لیکن سانپوں کے علاقے کے ڈر سے واپس پلٹ آیا۔ چونکہ یہ انتہائی خفیہ اور پرخطر پروجیکٹ ہے، اس لیے آپ لوگوں کو یہاں اکٹھا کیا گیا۔
سب سے پہلا مسئلہ کیلاش ویلی سے چھپ کر اس علاقے تک جانا ہے۔ وہاں تک لے جانا اور رستہ تلاش کرنے کا ذمہ ارسلان کا ہے۔ یہ اس علاقے میں پہلے جا چکا ہے اور محفوظ علاقے تک بائیکنگ بھی کر چکا ہے۔ اس آبادی سے آگے کا سفر کجلا دیوی کے ذمہ ہے۔ اس سارے سفر کی لاجسٹک سپورٹ میں کروں گا۔ کیلاش وادی میں قیام اور وادی سے باحفاظت واپسی امان صاحب کریں گے۔ وہ اس سارے مشن کے انچارج ہے۔ میرے لیے آپ سب قابل بھروسہ ہیں۔ اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو گیا تو آپ سب کو اتنا انعام ملے گا کہ ارسلان کی نسلیں سنور جائیں گی۔ اور آپ کجلا دیوی، میں جانتا ہوں آپ میرے بے حد اصرار پر اس کام کے لیے راضی ہوئیں۔ آپ کی شرط کے مطابق آپ کو نہ صرف ناگ دیوتا کا مندر بنوا کر دیا جائے گا بلکہ باقاعدہ ادارہ بنایا جائے گا۔ آپ کے معاون کو بھی جتنا انعام آپ کہیں گی دے دیا جائے گا۔ شیخ نے بات ختم کی اور ہم سب سے مخاطب ہوا۔ کچھ توقف کے بعد ارسلان بولا، ڈن۔ سب کی نظریں کجلا دیوی پر تھیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد شیخ بولا، دیوی جی آپ نے ڈن نہیں کیا؟ کجلا نے دھیمے انداز میں مسکرا کر کہا، شیخ میں یہاں آ گئی تو سمجھے ڈن ہی ہوا نا، ورنہ میں نہ آتی۔ شیخ خوش دلی سے مسکرایا۔ چلیں اب کچھ ڈرنک ہو جائے اسی خوشی میں۔ شیخ نے ہنس کر کہا، آپ میں سے جو آنا چاہے آ سکتا ہے۔ وہ تینوں اٹھے اور باہر چل دیے۔ ارسلان بھی ان کی آفر سن کر ساتھ لپکا۔ ان کے جانے کے بعد کاجل نے مجھ سے پوچھا، پریشان تو نہیں ہو گئے سب سن کر؟ میں جو تھوڑا ششو پنج میں تھا، ان کی آواز سنتے ہی ہمت سے بولا، نہیں آپ ساتھ ہیں، نو ٹینشن۔ وہ مجھے کچھ تفصیلات سے آگاہ کرتی رہیں۔ کچھ دیر بعد بابا وہاں سے جماہیاں لیتا اٹھا۔ وہ لوگ جلدی سونے کے عادی تھے اور ادھر 12 بج چکے تھے۔ بابا کے جانے کے بعد کاجل نے مجھے شرارتی نظروں سے دیکھا اور بولی، بڑے نمبر لیے جا رہے ہیں بھائی۔ اور میں کھسیا کر صفائی دینے لگا تھا تو ٹوک کر بولی، مجھے سب پتا ہے، دیکھا کیسے ندیدی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری مردانہ وجاہت ہی ایسی ہو رہی ہے، تجربہ کار عورت پہچان جاتی ہے۔ تب میں بولا، اور وہ خون کی بو؟ وہ قدرے شرمندہ ہوئیں اور بولی، اس ویٹریس کو خاص ایام تھے۔ تمہاری حس سب سے جدا ہے۔ اب تمہیں بتایا تھا، اپنے احساسات کو بیان کرنے سے روکو، کچھ وقت کے بعد عادت ہو جائے گی۔ اور اٹھتے ہوئے بولی، چلو اب چلتے ہیں۔ یاد رکھنا پروجیکٹ کے اختتام تک ہمارے اس تعلق کی چھٹی ہے۔ ہاں تم سمیہ پر ٹرائی کرنی ہے تو کر لو، لیکن بہت مشکل ہے، وہ ورکنگ بزنس پر ٹرائی لیڈی لگتی ہے۔ میں نے کہا، تو آپ اس کو ایسے نہیں دیکھا جیسے مجھے دیکھ لیتی؟ وہ ہنسی اور کہا، نہیں، وہ ایسے جانے کے لیے باقاعدہ سوچ کر مراقبہ کر کے جایا جاتا ہے، اور ہمزاد کے علاوہ دوسروں کی بنا مقصد ٹو کرنا منع ہے، ورنہ صلاحیت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تم بھی یاد رکھنا، ممکن ہے یہ صلاحیت تمہیں بھی ملے، اس کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ ہم رہائش گاہ کی طرف جانے لگے تو وہ چاروں سامنے لان میں بیٹھے کچھ پیتے گپے مار رہے تھے۔ اچانک شیخ نے قدرے لہک کر کہا، دیوی جی اپنے بھگت کو تو اجازت دینا پارٹی کی۔ کجلا دیوی نے میری طرف دیکھا اور کہا، جاؤ موج کرو، تمہیں نشہ اتنا نہیں ہوگا کہ بہک جاؤ۔ انہیں سنو اور خود نشے میں ہونے کی اداکاری کرو۔ مشن کا آغاز ہو چکا ہے، محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ہاں، جاؤ، میں نہیں دیکھوں گی۔ میں چلتا ہوا لان میں آ گیا۔ وہ سب ایک میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ سیٹنگ اس حساب سے تھی کہ شیخ اور امان اللہ کھٹے تھے، تو شیخ کے ساتھ کونے میں سمیہ،
اس کے ساتھ والی کرسی احتراماً خالی تھی اور ساتھ والی پر ارسلان۔ جب میں پہنچا، بیٹھنے کے لیے دوسری کرسی لانے ہی لگا تھا کہ شیخ بولا، کم آن بوائے، اسی پر بیٹھ جاؤ۔ ان کے سامنے امپورٹڈ رم تھی اور وہ چسکیاں بھرتے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ میرے آنے تک وہ کافی موج میں تھے۔ سمیہ نے سامنے پڑا گلاس اٹھایا اور اسے بنا کر میرے آگے رکھا۔ تمہارے فرسٹ مشن کے نام۔ سب نے جام ٹکرائے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے شراب چکھی، تلخ سا ذائقہ۔ باتیں ہوتی رہیں۔ اکتوبر وسط کی رات بھیگتی رہی، دوڑ چلتے رہے۔ میرا تیسرا جام تھا۔ میں نے دیکھا شیخ اور امان اللہ اور ارسلان فل ٹن ہو چکے ہیں۔ سمیہ جو چسکی بھر رہی تھی بلکہ لہر میں تھی۔ اصولاً مجھے اب تک گر جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے بس ہلکا سا سریلا نشہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے خمار سا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے سمیہ مجھے گھور رہی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے لال ڈورے گویا اسے اور قیامت بنا رہے تھے۔ آنکھیں آپسی جمی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے من پسند کھلونے کو دیکھ کر بچے کی۔ اس نے مجھے بلکی سی اسمائل دی اور بولی، سٹیمنا اچھا ہے تمہارا، انہیں دیکھو گٹم ہو رہے۔ میں بس مسکرا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اچانک امان اللہ کو ہی ہوش آیا اور وہ اٹھتے ہوئے بولا، اچھا شیخ، اب اٹھیں، کل سفر بھی ہے۔ اور شیخ کو بمشکل اٹھا کر کھڑا کیا۔ اٹھنے بیٹھنے کے علاوہ شیخ چلنے پھرنے میں کافی بہتر تھا۔ سمیہ کو ساتھ لگائے وہ تینوں اندر کو مڑے۔ ارسلان ان کے ساتھ ہی نکل گیا اور میں وہاں کرسی پر ہلکے خمار میں یہ سوچنے لگا کہ ظاہراً ناممکن مشن کیسے مکمل ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے بدلے کو پورا کیے بغیر ادھر ہی مر جاؤں۔ گھنٹہ بھر میں انہی سوچوں میں مگن رہا اور پھر اٹھ کر بلکہ نشیلی چال سے چلتا اپنے کمرے کو چل دیا۔ اندر جاتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے سمیہ کی آواز سی گونجی ہو۔ توجہ کرنے پر پتا چلا یہ روحان سی آواز ہے، شاید کسی کو نہ سنائی دیتی۔ اس میں کچھ کمال رات کے سنائے اور باقی میری بڑھتی حسیات کا تھا۔ میں نے ادھر ادھر جائزہ لیا۔ برطرف سناٹا اور بلکہ اندھیرا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے سمیہ کسی بات پر کسی سے الجھ رہی ہے۔ تجسس سے مجبور ہو کر میں آواز کے تعاقب میں چلا۔ سامنے ہال سے گزر کر رہائشی کمرے تھے۔ کچھ دیر بعد میں سمیہ کے کمرے کے باہر موجود تھا۔ اندر سے سبز مدھم لائٹ کی روشنی۔ جب میں نے کی بول سے اندر جھانکا تو مجھے جیسے جھٹکا سا لگا۔ اندر بڑی جھولنے والی چیئر پر شیخ عمری ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ اس کے نے نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا۔ گاؤن کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ سمیہ کو لڑکھڑاتے لہجے میں پاس بلا رہا تھا۔ سمیہ دور سے، عمری مجھے ڈسٹرب نہ کرو پلیز، سو جاؤ تم میری بیگم ہو، تمہیں ڈسٹربنس کیسی؟ آج میں تمہارا انتظام کر کے آیا، ادھر آؤ تم۔ شیخ ہنس چکا تھا۔ پھر میری نظروں نے ہوش ربا منظر دیکھا۔ باریک ڈریس میں جلوے بکھیرتی سمیہ شیخ کے پاس آئی اور بولی، مجھے ڈسٹرب کر کے کیا ملے گا؟ باریک ڈریس پر گولڈن کڑھائی سے ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ سمیہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گاؤن کا پلو بنا دیا۔ بھاری وجود کی وجہ سے بس عمری کا پیٹ نظر آ رہا تھا، باقی سب اس کے موٹاپے کے بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ سمیہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ایک بھٹی سی میرے اندر جلنے لگی اور پھر عمری نے اس کو یہ گود میں بٹھا لیا۔ سمیہ کے چہرے کی سرخی بڑھنے لگی۔ دوسری دنیا میں گئے ابھی کچھ سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ عمری اس دنیا میں واپس آ گیا۔ میری بے چینی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ میرا دل کیا ابھی دروازہ توڑ کر اندر چلا جاؤں اور سمیہ کی ساری خواہشیں مٹا دوں۔ اچانک شیخ نے سمیہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ عمری، عمری، عمری،
سمیہ نے شیخ کو ہلایا، لیکن شیخ کو سردی لگ رہی تھی اور وہ کانپ رہا تھا۔ اور پھر سمیہ اٹھ کر سائڈ پر ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے شیخ کے موٹاپے کی وجہ سے وہ ملاقات نہیں کر سکا۔ اس کے بعد سمیہ نے خود کو اور عمری کو ٹھیک کیا اور تھوڑا ناراضگی سے بولی، چلو موٹاپے کا تو علاج نہیں ہے، کم سے کم اس کا تو علاج کروا لو تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ سکون سے رہ سکوں۔